अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप सो सब लोग ठीक होंगे, मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 18 ISL 202 का। इस लेक्चर में बेसिकली हम इम्पोर्टेंट MCQs शॉर्ट लॉन्ग वाइज बात करेंगे। हर वो चीज़ जो इम्पोर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 17 तक हम पढ़ रहे थे, हिजरत स्टार्ट हो चुकी है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए तो आपका इस्तकबाल बहुत शान शान तरीके से किया गया। कुछ सहाबा कराम जो थे वो पहले से मदीना आ चुके थे। अब जो अंसार मदीना थे ना, वो आपकी आमद का बड़ी बेताबी से इंतज़ार कर रहे थे। कुछ दिन बाद एक जो यहूदी था जो खजूर की दरख्त पर चढ़ा हुआ था ना, उसने आप सल्लल्लाहु की आमद की खबर दी। मतलब लोग रोज़ आपका इंतज़ार किया करते थे ना, लोगों ने आपका बहुत पुरतपाक इस्तकबाल किया। इसके बाद हमारे पास आता है मदनी ज़िंदगी के जो 3 मराइल हैं। ये इम्पोर्टेंट था आपके शॉर्ट और लॉन्ग दोनों वाइज। पहला मरहला वो है जिसमें फितने और इस्तराबात अरूज पर थे। दावत इस्लाम के लिए बहुत ज़्यादा रुकावटें थी, बैरून हमले हो रहे थे। ये मरहला जो था ये सुलह हदैबिया से सुलह हदैबिया यानी कि उस वक्त ख़त्म हुआ, और ये सुलह हदैबिया 6 हिजरी को हुई थी। दूसरा मरहला था बुत प्रस्त क़यादत के साथ सुलह से शुरू हुआ। ये फ़तह मक्का से 8 पर ख़त्म हुआ। इसी दौरान शाहान आलम को दावत दीन के लिए पैगाम भेजे गए थे, यानी पूरी दुनिया में पैगामात जाना शुरू हो चुके थे। तीसरे मरहले में इस्लाम का गलबा सामने आया। प्रॉपर देखते हैं तो पहला मरहला फितने थे, मुश्किल था इस्लाम की दावत देना। दूसरे मरहले में हम देखते हैं बुत प्रस्त की आदत सुलह हो गई, और जो कि फ़तह मक्का यानी 8 हिजरी पर ख़त्म हुई थी। इस दौरान पूरे दुनिया में पैगामात जा चुके थे। तीसरा मरहला जो है वो गालिब इस्लाम का गलबा था। अब इस्लाम का गलबा का मतलब हुआ कि लोग जोक दर जोक आपकी इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे थे, और इसमें फतूहात इस्लाम का भी आगाज़ हो गया था। और ये जो मरहला था ना, ये आपके विसाल मुबारक तक रहा। विसाल मुबारक के बाद ये मरहला मुकम्मल हुआ। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुँचे तो आपने 3 अहम इक़दाम किए थे। पहला है जी मस्जिद की तामीर की थी, फिर मवाख़ात मदीना था, थर्ड वन इस मीसाक मदीना। सबसे पहले जो मस्जिद तामीर की थी ना, उसे काफ़ी ज़्यादा मरकज़ी हैसियत थी। इसके अंदर पार्लियामेंट, वार सेंटर्स, वफूद से मुलाकात, बेसहारों के मरकज़ भी यही मस्जिद थी। इस मस्जिद को अवलीन दरसगाह सफ़ा कायम कहा जाता है, या यूँ कह लें कि इस मस्जिद के अंदर अवलीन दरसगाह सफ़ा थी कायम थी। मस्जिद नबवी के लिए जगह 10 दिनार में 2 यतीमों, उनका नाम था जी सहल और सुहेल, इनसे खरीदी गई थी। इससे कबल ये ज़मीन खजूरें सुखाने के लिए इस्तेमाल होती थी। सऊदी जनरल प्रेसिडेंसी के मुताबिक, अब हमें यहाँ पे रेफरेंस दिया गया और बताया गया कि उनके मुताबिक जो मस्जिद का इब्तदाई रकबा था ना, वो 1050 मरबा मीटर था, और हिजरत के साथ साथ बार इसे बढ़ाकर 1425 मरबा मीटर कर दिया गया था। मवाख़ात मदीना में देखा जाता है तो ये वो दूसरा काम है जो कि आपने किया था। मवाख़ात, लफ्ज़ जो मवाख़ात है अख से महफूज है, जिसका मतलब है भाई। इस तरह मवाख़ात का मतलब हुआ एक फ़र्द को दूसरे का भाई बनाना। महाजरीन जो थे बेसर सामान हालत में मदीना पहुँचे थे, तो इनकी आबादकारी का काफ़ी ज़्यादा मसला हो रहा था, तो ये मवाख़ात की बुनियाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हज़रत अनस बिन मालिक के घर पर इकट्ठा किया और हर महाजिर को एक अंसारी का भाई बना दिया। हर चीज़ में शरीक कर दिया गया था। उनकी वफ़ात के बाद विरासत में भी हक दे दिया गया था। हक के विरासत का जो इतलाक़ था ना, वह सूरत अहज़ाब की आयत नंबर 6 में वाज़ेह तौर पर बता दिया गया। अब ये जो मवाख़ात मदीना हुआ था ना, इसकी हिकमत इमाम गज़ाली जो बता रहे हैं, उनके नज़दीक था कि जहली असमतें तहलील करना, वतन, रंग और नस्ल के इम्तियाज़ को ख़त्म करना, बुलंदी और पस्ती का मेयार तकवा है, ये बताना था। इंसान ने जो ना, उन्होंने काफ़ी
کمال درجہ اثار کا مظاہرہ کیا تھا، جس کی مثال آج تک تاریخ نہیں دیتی، مطلب تاریخ میں ملتی ہی نہیں ہے۔ حضرت سعد بن ربیع جو تھے نا، وہ حضرت عبداللہ بن عوف کو ان کا بھائی بنایا گیا تھا۔ حضرت سعد نے اپنے گھر، مال و اسباب میں ہر چیز کے 2 حصے کر کے ایک حصہ حضرت عبد الرحمن کو پیش کیا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی ایک بیوی کو یہ بھی آفر کی تھی کہ میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد آپ اسے نکاح کر لیں، لیکن حضرت عبد الرحمن نے اس پیشکش کو شکریہ کے ساتھ لوٹا دیا اور ان سے پوچھا کہ بازار کا راستہ کدھر ہے اور تجارت سٹارٹ کر دی۔ میثاق مدینہ جو ہے، اس کا پہلا تحریری دستور ہم دیکھتے ہیں، یہ دنیا کا پہلا تحریری دستور ہے۔ ہجرت کے وقت مدینہ منورہ میں 3 اقوام موجود تھیں۔ فرسٹ ون ہے جی صحابہ کرام، سیکنڈ ہے مدینہ کے رہنے والے اوس و خزرج، یہود تیسرے تھے، یعنی کہ بنو اوس و بنو خزرج۔ یہ ایسے قبیلے تھے جو کہ مدینہ میں رہا کرتے تھے، یہ کافی بڑے قبیلے تھے اور یہ ہر وقت لڑا کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اقوام کے درمیان ایک معاہدہ قلم بند کروایا تھا اور جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ میثاق مدینہ جو ہے ایک مخلوط ریاست کا، اب ہم کہیں کہ میثاق مدینہ کی وجہ سے ایک مخلوط ریاست کا قیام ممکن ہو سکا تھا۔ میثاق مدینہ جو ہے وہ دنیا کا پہلا تحریری دستور تھا جس میں مختلف اقوام نے حصہ لیا تھا، اور اسی دستور کی وجہ سے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ میثاق مدینہ جو تھا وہ مسلمان اور نصارہ و یہود کے درمیان طے پایا تھا۔ اطراف مدینہ میں جو آباد تھی نا یہود کے 3 قبیلے، دیٹ از بنو کنیکا، بنو نذیر، بنو قریظہ، اس معاہدے میں بھی شامل ہوئے تھے۔ اس کی اہم شرائط کیا تھیں؟ فرسٹ ون تھی جی کوئی فریق قریش کو امان نہیں دے گا، جب کوئی بیرونی طاقت مدینہ پر حملہ آور ہوگی تو دونوں فریق مل کر مدد کریں گے۔ فریقین میں سے جب کسی کو تیسرے فریق سے جنگ کی نوبت آئے تو وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ فریقین میں سے جب کسی طاقت سے صلح کرے گا تو دوسرا بھی اسے صلح میں شریک ہوگا، البتہ مذہبی لڑائیاں جو ہیں وہ اس سے بالا تر ہوں گی۔ خون بہا اور فدیہ کا جو طریقہ پہلے چلا آ رہا ہے وہ قائم رہے گا۔ یہود کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ اب اس کے فوائد و ثمرات کیا ہوئے؟ مدینہ کے جو اطراف میں آباد یہودی قبائل تھے نا، ان سے ریاست مدینہ کو جو خطرات تھے وہ اس معاہدے کی وجہ سے ختم ہو گئے۔ کفار مکہ اور یہود مدینہ کے اتحاد کا خدشہ ختم ہو گیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کفار مکہ سے یہود مل جائیں اور جنگ کر دیں۔ اب ہم اس کے اثرات دیکھتے ہیں۔ مدینہ کے جو اوس اور خزرج قبائل تھے ان کے درمیان لڑائیاں ختم ہو گئی، وہ کافی لڑا کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہودی جو بالادستی تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی اس میثاق کے بعد۔ یہ جو معاہدہ تھا کہ ریاست مدینہ کی بقا کی ضمانت بنا، اس معاہدے سے کفار مدینہ کے لیے مشکلات بڑھ گئیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے غزوہ بدر۔ مدینہ میں جب اسلام پھیلنا شروع ہوا نا تو مشرکین مکہ کو اس بات کا کافی دکھ ہوا، انہوں نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا شروع کر دی، مسلمانوں پر حملے کی دھمکیاں دینا سٹارٹ کر دیں۔ اسی دوران ابو سفیان جو تھے ان کا تجارتی قافلہ شام سے واپسی پر مدینہ سے گزرا تو مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا تھا۔ سردار قریش نے اپنے مال کی حفاظت کے لیے لشکر روانہ کیے۔ اب جب مسلمانوں نے تعاقب کیا نا تو جو قریش کے سرداران تھے نا انہوں نے اپنے مال کی حفاظت کے لیے لشکر روانہ کیے۔ ابو سفیان جو تھے وہ قافلہ بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے جب وہ باہر نکلا تو اس نے ان سب لشکر کو کہا کہ آپ جنگ نہ کریں، لیکن ابو جہل جو تھا وہ چاہتا تھا کہ وہ جنگ ہو، تو مقام بدر پر یہ جنگ ہوئی۔ مقام بدر جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے پرانے راستے پر تقریباً 80 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں ایک کنواں تھا جس کے مالک کا نام تھا بدر بن عامر۔ اسی وجہ سے نا اس کنویں کی وجہ سے اس جگہ کا نام بھی بدر تھا، لوگ بدر کا مقام کہا کرتے تھے، بدر کا کنواں کہا کرتے تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، اور on the other hand جب ہم لشکر کفار کو دیکھتے ہیں تو ان کی تعداد 1000 افراد پر مشتمل تھی۔ ان کے پاس جنگی ساز و سامان میں بہت فرق تھا۔
مسلمانوں کے پاس یاد رکھیے گا 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے اور تلواریں بھی کافی کم تھیں، اور کفار مکہ جو تھے وہ کافی تیاری سے آ رہے تھے، طاقت اور تیاری سے آئے تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 16 رمضان کو مقام بدر پر پہنچے۔ صدران کفار کے منک جگہوں نشاندہی کی اور فتح و نصر ساری رات دعائیں کرتے رہے۔ لشکر اسلام کی مدد کے لیے ملائکہ کا نزول ہوا تھا۔ اللہ نے مسلمانوں پر نیند طاری کر دی، جس سے دلوں کو سکون ملا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر نیند طاری کر دی تھی، جس کی وجہ سے انہیں کافی سکون ملا تھا۔ بارش برسی تھی، جس سے مسلمانوں کو کافی فائدہ ہوا تھا۔ اس سے مومنوں کو پاک کر دیا گیا اور شیطان کی نجاست کو دور کر دیا گیا۔ اب یہ ساری باتیں جو ہیں سورۃ انفال کی آیت نمبر 8 سے 14 میں ملتی ہیں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ تعداد میں کمی کے باوجود صحابہ کرام جو تھے ان کا جوش ایمانی کافی دیدنی تھا۔ کفار مکہ کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید انفرادی جنگ کے لیے نکلے تھے، جن کے مقابلے میں حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت ابو عبیدہ علیہم رضوان آگے بڑھے تھے۔ حضرت علی نے شیبہ کو قتل کیا تھا، یاد رکھیے گا حضرت علی نے شیبہ کو قتل کیا تھا۔ حضرت حمزہ کو ولید سے انفرادی لڑائی میں فتح ہوئی۔ اب ولید جو آیا تھا نا، اس سے حضرت حمزہ جیتے۔ اجتماعی جنگ میں کفار کو شکست ہوئی۔ مسلمانوں کے 14 صاحب جو ایسے تھے وہ شہید ہو گئے تھے۔ کفار کے 70 افراد کی جہنم واصل کیا گیا تھا۔ اس میں 70 کفار قیدی بنے تھے۔ ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے ان کا نا، تو حضرت عمر نے مشورہ دیا تھا کہ انہیں قتل کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا تھا کہ نہیں، ہم فدیہ وصول کرتے ہیں اور انہیں چھوڑ دیتے ہیں، اور یوں حضرت ابو بکر کا مشورہ مانا گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں غزوہ احد کو۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی شاندار فتح ہوئی تھی۔ اس کے بعد علاقائی قوتوں بشمول قریش مکہ اور یہودیوں کو اندازہ ہوا کہ اب مسلمان ایک معمولی قوت نہیں رہے۔ شکست کھانے کے بعد مشرکین مکہ نہایت غصے میں تھے۔ انہیں اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا تھا۔ وہ تجارتی رستوں پر دوبارہ قبضہ کرنا چاہتے تھے، جن کی ناکہ بندی مسلمانوں نے کر رکھی تھی۔ غزوہ بدر کے بعد جنگ احد جو تھی وہ شوال 3 ہجری میں مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان احد کے پہاڑ کے دامن میں ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی۔ 300 افراد عبداللہ بن ابی کے ساتھ تھے، جو بعد میں ساتھ چھوڑ گئے۔ 1000 تعداد تھی، 300 چھوڑ گئے۔ ان کے مقابلے میں لشکر کفار جو تھے وہ 3000 پر مشتمل تھے۔ احد کا پہاڑ جو تھا مسلمانوں کی پشت پر تھا۔ وہاں پہ ایک درہ تھا جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا، تاکہ دشمن اس راستے سے میدان جنگ میں نہ آ سکیں۔ اس مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ کسی بھی حالت میں آپ جنگ نہ چھوڑیے گا، مقام یہ نہ چھوڑیے گا۔ اب تعداد بھی کم تھی، ساز و سامان بھی کم تھا، لیکن جوش ایمانی بہت بڑا تھا، بہت اونچا تھا۔ حضرت حمزہ نے کفار پر حملے کیے، ہیبت طاری کر دی ان پر۔ حضرت علی نے طلحہ بن ابو طلحہ کو قتل کیا۔ حضرت ابو دجانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تلوار کا حق ادا کیا۔ کفار کا علم گر گیا، انہوں نے میدان جنگ سے فرار اختیار کی۔ اب یہاں پہ مسلمانوں سے ایک غلطی ہوئی۔ کفار کو بھاگتا دیکھ کر نا کچھ مسلمان جو تھے وہ مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع ہو گئے، تو درے پر جو موجود تھے نا 13 تیر انداز اصحاب، انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اب جب وہ جگہ چھوڑنے کا ارادہ کر رہے تھے نا، تو حضرت عبداللہ بن جبیر نے منع کیا، انہیں روکا کہ ابھی حکم نبوی نہیں آیا کہ ہم نیچے جائیں، ان کا حکم ہے کہ ہم یہیں کھڑے رہیں۔ لیکن اصحاب نے ان کا مشورہ نہیں مانا اور درہ چھوڑ دیا۔ خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے دیکھا نا کہ درہ چھوڑ دیا ہے، تو وہ مسلمانوں پر انہوں نے حملہ کر دیا۔ اس طرح مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے کافی بڑا نقصان اٹھانا پڑا، اور یہ ذکر سورۃ آل عمران کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ جب مسلمان پسپا ہونے لگے نا، تو کفار نے حضور پر حملہ کر دیا۔ موصب بن عمیر جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، یاد رکھیے گا موصب بن عمیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل تھے، اس لیے ان کی شہادت ہو گئی۔ تو پورے جنگ میں نا یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں۔
تو حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت ابو دجانہ، سعد بن ابی وقاص نے کافی بہادری کے جوہر دکھائے تھے۔ حضرت علی نے کفار کے حملے کو ناکام بنایا، حضرت طلحہ نے اپنے ہاتھ سے تیر روکے تھے۔ حضرت ابو دجانہ جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھال بن گئے تھے۔ حضرت سعد بن وقاص کا تیر چلاتے رہے اور حضور نے انہیں دعا دی اور حوصلہ افزائی ان لفظوں میں کی کہ اے سعد تیر چلاؤ، تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ اس جنگ میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ جو تھے وہ حضور کے رفیع ایک چچا تھے، ان کے جسم اقدس کے حنہ نے توہین کی تھی۔ حضرت معصب ہندہ، یہ ایک آدمی ہے، اس نے توہین کی تھی۔ حضرت معصب بن عمیر، حضرت حنظلہ، حضرت عامر اور دیگر صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ ان سب شہداء کو احد میں ہی دفن کیا گیا تھا۔ اس جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور اور سر اقدس زخمی ہوا تھا، آپ کا خون مبارک بہہ نکلا۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کو زخم صاف کرتے اور مرہم لگاتے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں غزوہ خندق۔ احزاب جو ہوتا ہے وہ حزب کی جمع ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مفہوم یہ ہوا کہ گروہ، کیونکہ کفار جو تھے وہ مختلف گروہوں کو استعمال کرتے مسلمانوں کے خلاف حملہ کیا کرتے تھے، تو اس لیے اس غزوہ کو ہم احزاب کہتے ہیں۔ مسلمانوں نے اپنے دفاع کے لیے ایک خندق کھودی تھی، اس لیے اسے جنگ کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ دو نام ہیں جی اس کے، غزوہ احزاب اور غزوہ خندق۔ اب اس میں کفار کا جو لشکر تھا نا، اس کی 10,000 تھی، جن میں 4,000 قریش تھے اور 6,000 جو تھے وہ دیگر قبائل شامل ہوئے تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی پیش قدمی کی اطلاع ہو چکی تھی، تو آپ نے 3,000 کا لشکر تیار کیا اور مدینہ کے دفاع کے لیے شورا کا اجلاس بنایا، جس میں حضرت سلمان فارسی جو تھے انہوں نے رائے دی تھی کہ خندق کھودی جائے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اصحاب کو ذمہ داریاں دی تھیں کہ وہ خندق کھودیں۔ اب یہ جو خندق ہے، اس کی کھدائی کے دوران کافی معجزات ظہور پذیر ہوئے تھے۔ مٹھی بھر کھجوروں سے لشکر کو سیر کیا گیا تھا۔ حضرت جابر کے گھر کے کھانے میں برکت ہوئی تھی اور یہ کھانا پورے لشکر کے لیے کافی تھا۔ خندق کی مضبوط چٹانوں کو توڑ کر آپ نے ملک شام، عراق اور ایران کی فتح کی خوشخبری عطا فرمائی۔ جب لشکر کفار مدینہ پہنچا نا، تو شہر کے گرد خندق دیکھ کر تو وہ حیران ہو گیا۔ کفار نے خندق عبور کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ اب یہاں پہ کچھ ہوا یوں کہ جو یہود کے جو قبیلے تھے نا مدینہ کے اندر، اور وہ ساکن مدینہ کے فریق بھی تھے، لیکن انہوں نے یہاں پہ بے وفائی کی، عہد توڑ دیا اور کفار مکہ کی مدد کے لیے مسلمانوں پر حملہ کے لیے آمادہ ہو گئے۔ ایسی حالت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت نعیم بن مسعود کو جاسوس بنا کر بھیجا، جنہوں نے اپنی کوشش سے یہود اور کفار میں پھوٹ ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد آندھی اور طوفان کے ذریعے ہوئی تھی۔ اب کفار جو تھے وہ 1 ماہ تک انہوں نے قیام کیا تھا اور واپس لوٹ گئے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں صلح حدیبیہ کو۔ غزوہ احزاب کے بعد جب 10,000 کا لشکر مسلمانوں کو کچھ نہ بگاڑ سکا، تو حالات مسلمانوں کے لیے بدل گئے، ان کی قوت کھل کر سامنے آنے لگی۔ آپ نے غزوہ احزاب کے خاتمے پر فرما دیا تھا کہ کفار مکہ لشکر کشی کی اب جرأت نہیں کر سکیں گے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کا خواب دیکھا تھا، یعنی عمرہ کرنے کا خواب دیکھا تھا۔ اس کا ذکر صحابہ کرام سے کیا۔ تقریباً 1500 صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ اس دوران صرف تلوار کے علاوہ کسی بھی قسم کا جنگی سامان ساتھ نہ لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذوالحلیفہ کے پہنچ کر احرام باندھا، اونٹ کا کوہان چیخ کر نشان لگایا تاکہ جانا نہ جائے کہ یہ قربانی کا جانور ہے۔ احتیاطاً مکہ کی طرف جاسوس روانہ کیا تاکہ معلومات لے سکیں اور کسی اچانک حملے سے محفوظ رہیں۔ اب جو مشرکین مکہ تھے نا، انہیں مسلمانوں کی آمد کا پتہ چل چکا تھا۔ انہوں نے کافی مشورہ کیا، لیکن اپنی ضد و انا کی وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ کبھی بھی مسلمانوں کو کسی صورت کسی حال میں بھی مکہ کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ خالد بن ولید جو تھے وہ 200 سواروں کے ساتھ مسلمانوں کو رستہ روکنے کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ نے چونکہ احرام باندھ لیا تھا، اس لیے جنگ سے دامن بچا کر چلنا چاہتے تھے، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رستہ بدل دیا اور حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔
اب اس مقام پہ نہ مشرکین مکہ نے مذاکرات کے لیے بنو کنانہ سے حلیس بن القمہ کو بھیجا۔ اب وہ آیا، اس نے دیکھا کہ یہاں تو جنگ نہیں ہو رہی، یہ لوگ تو صرف عمرہ کرنے کی نیت سے آ رہے ہیں۔ وہ واپس گیا، اس نے بتا دیا۔ اس کے بعد عروہ بن مسعود آیا، اس نے مسلمانوں کو جب دیکھا کہ وہ تو کافی زیادہ اطاعت کر رہے ہیں، کافی محبت ادا کر رہے ہیں، تو وہ کافی متاثر ہوا، اور اس نے واپس جا کر صحابہ کرام کو جانثاری کا ذکر کیا اور نہ لڑنے کا مشورہ دیا۔ حضرت عثمان نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا، پیغام پہنچایا، لیکن کفار نے حضرت عثمان کی پیشکش نہیں مانی اور صرف کہا کہ آپ حضرت عثمان ہی یہاں پہ آ کے عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن حضرت عثمان نے انکار کر دیا۔ اب یہ وہ وقت ہے نا جب افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو کفار نے شہید کر دیا، جو کہ بعد میں غلط ثابت ہوئی۔ اس کے بعد قریش مکہ نے سہیل بن عمرو کو صلح کے لیے بھیجا۔ اب درج ذیل شرائط پر صلح ہوئی۔ اب وہ کیا شرائط تھی؟ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں گے، اگلے سال 3 دن کے لیے آ سکیں گے، 10 سال تک فرقہ جنگ نہیں کریں گے۔ اب جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے گا ہو سکے گا، اور جو قریش کے ساتھ ہونا چاہے گا وہ بھی ہو سکے گا۔ قریش کا جو شخص اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے گا نا، تو اسے واپس کیا جائے گا، لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی شخص قریش کے پاس آیا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ معاہدہ جو تھا یہ حضرت علی نے تحریر کیا تھا۔ اس کے بعد ہم دعوتی خطوط دیکھ لیتے ہیں۔ 7 حکمرانوں کو دعوتی خطوط بھیجے گئے تھے، جن میں جو نمایاں نام ہیں جی حبشہ کا بادشاہ نجاشی، ہرقل کیسر روم تھا، خسرو پرویز جو شاہ ایران تھا، مکوکس جو شاہ مصر تھا، حوضہ بن علی جو شاہ یمامہ تھا۔ ان خطوط کے اندر جو مشترکہ دعوت تھی کہ یعنی کہ ایمان لے آؤ، سلامت رہو گے۔ تو یہ تھا جی لیکچر نمبر 18۔ امید ہے سمجھ آیا ہوگا، پسند بھی آیا ہوگا۔ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔